जिस इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह के रसूल रोया करते थे, जिस इस्लाम को फैलाने के लिए पत्थरें खाया करते थे, जिस इस्लाम को फैलाने के लिए दुनिया भर की मुसीबतों को झेला करते थे, आज उस दीन की कोई गैरत नहीं रही। आज हमारे सीनों में उस दीन की कोई अहमियत नहीं रह गई। लोगों, वही दीन था जिस दीन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ झेली थी। मकसद क्या था? ताकि लोग एक अल्लाह की तरफ आ जाएं, लोग जहन्नम के गड्ढे से बच जाएं, लोग शैतान की इत्तिबा न करें और ये दुनिया वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश रखें। और दावत का रास्ता उतना सहल और मामूली नहीं है जितना हमें नजर आ रहा होता है, बल्कि दावत का रास्ता, अल्लाह की तरफ बुलाने का रास्ता, शरीयत का रास्ता और लोगों को सही चीज़ों की तरफ बुलाने का रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक और दुश्वार होता है। यही वजह है कि जब तक अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया था, लोगों को दीन की दावत नहीं दी थी, तब तक पूरे मक्के वाले मिलकर ये कहते थे जा सादिक व जा अल अमीन, कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान आया है, एक सच्चा और ईमानदार इंसान हमारे बीच है जिसका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मगर जब दावत व तबलीग के रास्ते में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो अल्लाह के रसूल ने उस दावत के मैदान में निकलने के बाद और तजुर्बा करने के बाद अल्लाह की तरफ जब लोगों को बुलाया तो लोगों को बुलाने में जो दुश्वारियाँ, जो मुश्किल, जो परेशानियाँ लाहिक हुई तो अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान से कहा लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि मा युज़ा अहद, कि अल्लाह के रास्ते में मुझे जितना सताया गया है, अल्लाह के रास्ते में मुझे जितना डराया गया है और अल्लाह के रास्ते में मुझे जितनी धमकियाँ दी गई हैं और अल्लाह के रास्ते में मुझे जितना रोका गया है, दुनिया में किसी को उतना सताया नहीं जाएगा, दुनिया में किसी को उतना डराया नहीं जाएगा और दुनिया में किसी को उतना परेशान नहीं किया जाएगा जितना परेशान मुहम्मद रसूलुल्लाह को हुई है। जितनी तकलीफ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के नाम पर जितनी तकलीफ दी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उतनी तकलीफ जिंदगी में कभी किसी को नहीं दी जा सकती। इसी वजह से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि मा युज़ा अहद, कि अल्लाह के रास्ते में मुझे जितना सताया गया उतना मुझे कभी या दुनिया में किसी को उतना सताया नहीं जाएगा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कई दिन ऐसे गुजरे कि मेरे पास, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने और पीने का सामान नहीं था। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वही सामान था जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बगल में छुपा करके रखते थे। तो अब आप ही सोचें, एक इंसान बगल में कितना सामान छुपा सकता है, एक इंसान अपने बगल में कितना सामान रख सकता है। और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि कई दिन ऐसे गुजरे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए, कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं होता था। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के इंसानों को बता रहे हैं और दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दे रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके और आहिस्ता से अपने ही करीबी रिश्तेदारों को जब इस्लाम की दावत दी तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आपके चचाजाद भाइयों ने इस्लाम कबूल किया
آپ کی بیویوں نے، اور یہاں اور اسی طریقے سے ابو بکر نے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مگر جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو اور 3 سال تک اسی طریقے سے دھیرے دھیرے چپکے محمد رسول اللہ دین کی طرف اللہ دنیا والوں کو بلاتے رہے، دین کی طرف لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر اب اعلان آ گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اب یہ وحی ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی آپ اپنے خصوصی متعلقین کو اسلام کی دعوت دیجئے، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی علاقے والوں کو اسلام کی طرف دعوت دیجئے۔ اور جب دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول پہاڑ پر، کون سے پہاڑ؟ صفا نامی پہاڑی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور یہ آواز لگائی، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے عبد مناف کے لوگوں، تو تمام لوگ جمع ہونے لگے کہ کیا بات ہے، آج محمد رسول اللہ پہاڑ پر چڑھ کر کے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہر قبیلے والوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا، اگر میں تم لوگوں سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مضبوط جماعت ہے، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی مضبوط ٹیم اور دشمنوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے اس وقت ایک آواز میں کہا تھا، ما جربنا علیک الا الصدق، اے اللہ کے رسول، اے نبی، ہم نے تو زندگی بھر آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے، ہم نے تو آپ کو امین پایا ہے، مصلح پایا ہے، ایماندار پایا ہے، ایک سچا انسان پایا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آج میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اور سب سے پہلے گالی دینے والے آپ کے گھر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد، اور ایک فرد خود ان کے چچا کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور یہیں سے محمد رسول اللہ کی درد والی کہانی، تکلیف والی کہانی شروع ہوئی۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد، کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا، اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ڈرایا گیا، اللہ کے راستے میں مجھے جتنا پریشان کیا گیا، دنیا میں کسی کو اتنا ستایا اور پریشان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب باہر کا انسان گالی دے، جب دوسرے انسان مارے پیٹے برا بھلا کہے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر جب گھر کا انسان، جب اپنا چچا، اپنے ہی رشتہ دار گالیاں دینے لگے، اپنے لوگ برا بھلا کہنے لگے، اور ایسی ویسی جگہ نہیں جہاں تمام لوگ موجود ہوں، پوری قوم موجود ہو، اتنی بھاری جماعت میں اگر کسی کو بے عزت کیا جائے، اگر بڑی جماعت میں کسی کو رسوا کیا جائے، اور رسوا کرنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ بے عزت کرنے والا اپنے گھر کا انسان ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے نبی نے کہا، لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد، کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے نا، دنیا میں کسی کو اتنا ستایا نہیں جائے گا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ اور آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحابی رسول یہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
سب سے تکلیف والی دن، سب سے بھیانک دن کون سا تھا؟ کوئی ایسا دن بتاؤ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ کوئی ایسی دن بتاؤ، ایسی تاریخ بتاؤ، ایسا دن بتاؤ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی گئی تھی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، ابو جہل آیا اور سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمین کو یہاں رگڑتے ہیں؟ سیدھا سیدھا صاف کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل دھمکی دے رہا تھا کہ کیا نبی یہاں نماز پڑھتے ہیں؟ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن ابو جہل آیا، ننگی تلوار لے کر کے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑی شان کے ساتھ آیا تھا، بڑی شان کے ساتھ آیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ نبی کو ختم کیا جائے، نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کو مار دیا جائے، اور یہ مقصد لے کر کے آیا تھا۔ مگر جب جس شان کے ساتھ وہ آیا، جیسے ہی نبی کے قریب آیا، جس شان کے ساتھ آیا تھا، واپس وہ پلٹنے لگا، اپنے ہاتھ سے بچاؤ کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسے کوئی مارنے والا ہو۔ لوگوں نے پوچھا تھا ابو جہل کیا بات ہے؟ بڑے ہٹلری کے ساتھ دادا گیری دکھاتے ہوئے نبی کو مارنے چلے تھے، واپس کیوں بھاگ گئے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ بینی و بینہ خندق، کہ میرے اور نبی کے بیچ میں آگ کا ایک گڑھا میں نے دیکھا، اور دو بازو والے پر والے کو میں نے دیکھا جو بڑے تلوار لے کر گھما رہے تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو مارنے کے لیے ابو جہل آیا تھا۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ساتھیوں سننے کی بات ہے، میری ماؤں اور بہنوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ کی قسم اگر وہ ابو جہل میرے پاس آتا تو خدا کی قسم فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھا اور نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، اور رب العالمین نے آسمان سے خاص فرشتے میری مدد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو بتاؤں، اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں تھے، اعلان ہوا، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین کے راستے میں کتنی تکلیف ہوئی ہے، دین کے راستے میں محمد رسول اللہ کو کتنا ستایا گیا ہے۔ کہا کہ کیا کہیں اونٹ ذبح ہوا ہے؟ اونٹ؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں اونٹ تو ذبح ہوا ہے۔ تو اس وقت اونٹ جسے ہم لوگ گوبری بولتے ہیں، گوبری، وہ گندگی، کہا جاؤ اس کو کوئی اٹھا کر کے لاؤ۔ لانے والے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، لانے والے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے وہ اونٹ کی اوجھڑی اور گندگی لا کر محمد رسول اللہ کے سر پر ڈال دیا تھا۔ اور یہ تکلیف کس لیے ہو رہی تھی؟ تاکہ یہ نبی لوگوں کو صحیح بات نہ بتا سکے، یہ نبی لوگوں کو حلال و حرام کی طرف بلا نہ سکے، یہ فرق نہ بتا سکے، یہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا نہ سکے، اور یہ نبی لوگوں کو صحیح بات کی طرف اور صحیح دعوت پھیلا نہ سکے۔ اسی وجہ سے نبی کو مارنے کی یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈال کر گھسیٹا جاتا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے بچایا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے جا کر کے بچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو مخاطب کر کے کہا اور مکہ والوں سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے نامرادو جاہلو، مکہ والو، کیا تم لوگ ایک ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو، ایک ایسے انسان کی جان لینا چاہتے ہو جو صرف اتنا کہتا ہے
ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے۔ لوگوں دین کے لیے تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی دین کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیا گیا تھا، اسی دین کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو مکے سے نکالا گیا تھا، اسی دین کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے دانت یعنی دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے، اور اسی دین کی وجہ سے دنیا بھر کی تکلیف محمد رسول اللہ کو دی گئی تھی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نہ دے سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچار نہ کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلا نہ سکیں۔ اس دین کے لیے اتنی تکلیف دی گئی ہے، اور آج امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ دین کے ارکان معلوم نہیں، دین کے ستون معلوم نہیں، دین کے اصول معلوم نہیں، دین کے منہج معلوم نہیں، قرآن اور شریعت کے احکام معلوم نہیں، اور ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے تھے جس اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول رویا کرتے تھے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے پتھریں کھایا کرتے تھے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر کی مصیبتوں کو جھیلا کرتے تھے، آج اس دین کی کوئی غیرت نہیں رہی، آج ہمارے سینوں میں اس دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ لوگوں وہی دین تھا جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف جھیلی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، لوگ جہنم کے گڑھے سے بچ جائیں، لوگ شیطان کی اتباع نہ کریں، اور یہ دنیا والے اللہ رب العالمین کو خوش رکھیں، اور تاکہ اللہ بھی ان سے خوش ہو جائے۔ لہٰذا لوگوں، یہ باتیں تھیں کہ دین اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ گلاب کے پھول کا ہار بنا کر اچھے سے تشتری یا پلیٹ میں سجا کر یہ دین دے دیا گیا، یہ دین سونپ دیا گیا، اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین نہیں ملی، بلکہ اس دین کو یا یہ دین کا راستہ بہت ہی دشوار گزار وادیوں سے طے کر کے گزر کر کے یہ دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اگر آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اگر اسلام ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرنی ہوگی، تاکہ ہم لوگ اس دین کی قدر کریں تو اللہ رب العالمین ہماری قدر کرے گا، ہم لوگ اس دین کی مدد کریں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہیں مضبوطی بھی دے گا، تمہیں ثابت قدمی بھی دے گا، تمہیں دین پر چلنے کی توفیق بھی دے گا۔ اور اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اللہ کی دین کی مدد کی جائے، اللہ کی شریعت کی مدد کی جائے، مساجد گاہوں کی مدد کی جائے، سجدے گاہوں کی مدد کی جائے، انسانیت کے نام پر اپنی دولتوں کو لٹایا جائے۔ اور سیدھا اور صاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے کام کریں اور برائی سے خود کو باز رکھیں، یہی ہے دین کا مطلب۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اب میں اپنے بات کو زیادہ آگے نہ بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے دعا کروں گا، بارے الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارے الہ بڑی ہی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے بیچ معزز علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ